अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का दिन 11 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। लेस फनकारी मोर जानकारी, तीन अहम मौज़ूआत हैं आज के इस व्लॉग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ जो एहतजाज की कॉल देने की बात हो रही थी विद इन पाकिस्तान और फिर वाशिंगटन DC में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आमद के मौके पर, तो इन दोनों कॉल्स के साथ PTI की जो लीडरशिप है उसके बयानात में तजाद देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर ने आज बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं, उनका जायजा लेंगे। अलीमा बीबी क्या कह रही थी उनका जायजा लेंगे, और फिर वाशिंगटन DC वाले एहतजाज को कैसे PTI की यहाँ की क़यादत डिसोन कर रही है वो सूरत हाल भी आपके सामने रखी जाएगी। फिर जनाब सुहेल बड़ाई साहब का कल मैंने जिक्र किया, फिजा अली अदाकारा मोहतरमा, उनका जिक्र किया। तो आज कामरान शाह साहब जो उस प्रोग्राम के मेज़बान हैं, उन्होंने बड़ी बारीक वारदात पर मबनी एक ट्वीट लिखा है। वो क्या है पढ़ के सुनाऊंगा। और फिर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कामरान शाह साहब और उनकी टीम से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है उस प्रोग्राम के उस टोटे के हवाले से। तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए खबर, जहां पे जो महकमा खारजा की तर्जुमान है उनकी स्टेटमेंट्स तो आपने टीवी चैनल्स पर देख रखी होंगी, लेकिन उनके सेंटकॉम के जनरल है जनरल कुरेला, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़े अहम रिमार्क्स दे दिए। वो रिमार्क्स ये जाहिर करते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान का, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसके बीच जो ताल्लुक है वो कितना गहरा और बेहतर हो रहा है अमरीकी सरकार के पास उनके साथ, ये देखने की ज़रूरत है। उसका जायज़ा भी हम लेंगे, मेरे साथ आ जाइएगा। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मोहतरमा जो अलीमा खान साहब हैं उनकी आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कि 190 मिलियन पाउंड के सजा मुअत्तली की समाअत थी और वो मुलतवी हो गई है, जज साहब दस्तयाब नहीं है। 13 तारीख कही जा रही थी, अब पता चला 26 जून को शायद उसकी हाजिरी हो, कोई इसका इल्म नहीं है, लेकिन अदालत आज मौजूद नहीं थी। तो आज वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर अली अमीन गंडापुर भी मैंने देखे, अलीमा बीबी भी, कई MNAs MPs भी वहां आपने भी देखे होंगे। अलीमा बीबी की बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी मानी खेज गुफ्तगू है जो PTI के चाहने वालों को बिलखुसूस समझनी चाहिए। वो कह रही है कि हम जब भी PTI के प्लेटफॉर्म पर किसी तहरीक के आगाज का ऐलान करते हैं या उसकी बात करते हैं तो फौरन हमें तज्जियों और तबसरों में खुशखबरियां सुनाई जाती हैं कि खान साहब रिहा होने वाले हैं। साथ वो कहती हैं कि जो लोग अपने तबसरों और तज्जियों में ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीमा बीबी कह रही हैं जो इमरान खान साहब की बड़ी हमशीरा हैं। फिर वो कहते हैं कि ये सब लोग इमरान के दुश्मन हैं, रास्ते इमरान खान साहब के लिए बंद हो चुके हैं और ये खुशखबरियों की बातें करने वाले इमरान खान के दुश्मन हैं। अब ये पैगाम अलीमा बीबी का किसके लिए है? क्या वो तमाम सहाफ़ी जो 5 जून की पेशन गोई कर रहे थे कि वो रिहा होने जा रहे हैं, वो तमाम सहाफ़ी जो अमेरिका से आने वाले वफ़द की बातें कर रहे थे कि वो खान से मिलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से मिलेंगे, बात बन रही, फार्मूला निकल आया, खान रिहा होने वाले हैं, कि उनके हवाले से बात की जा रही है। आपको याद होगा कि इस नाचीज़ ने तब भी जब अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ आया था तो आपसे अर्ज़ की थी कि उनकी ना कोई मुलाकात खान साहब से हुई है और ना एस्टेब्लिशमेंट से हुई है, वो मिशन नाकाम हुआ है। और ये पाक भारत जंग के बाद जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की उठान है, जो उनकी गिरफ्त है, वो पहले से तगड़ी हुई है, कोई माने या ना माने। हाँ, एहतजाज का हक PTI के पास है, उन्हें एहतजाज करना चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। मैं वैसे सहाफ़ी हमेशा बात करूंगा, अपोजिशन की हमने हमेशा बात की है और खुल के करेंगे। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट था जो मैं अलीमा बीबी की बयान के मुताबिक आपको समझा रहा था। अब आप सोचें, हमारे वो लाई लग बहन भाई या दोस्त जो ये खुशखबरियां सुनाने वाले, जेल के दरवाजे टूट गए, 4 जर्नैल गिरफ्तार, हुकूमत दबरदूस हो गई, इमरान खान रिहा, इमरान खान छा गए, उनकी रिहाई अगले चंद घंटों में, अडयाला जेल में रात को कौन मिला, इस तरह की खबरें थंबनेल लगा के कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जज्बाती बना रहे हैं। अगर अलीमा बीबी ने आज ये बात कर दी है तो आपको भी समझना चाहिए कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें। उनकी बहन को लग रहा है कि रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आ जाते हैं दूसरा नुकता जो अली अमीन गंडापुर साहब का, कहते हैं जी इस अब के बार आर होगा या पार होगा। ये याद रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे इमरान खान साहब नाराज हैं, ये मैं आपको अपने वीलॉग्स में खबर दे चुका हूँ। तो अब क्या कह रहे हैं वो, आर होगा या पार होगा, और हमारी अदलिया से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, मुझे अगर सुरंग खोद कर भी इस्लामाबाद आना पड़ा तो मैं आऊंगा। और साथ क्या कहते हैं, कहते हैं जी पिछली बार हमने गोलियां खाई, ठीक है, हम निहत्ते थे, इस मर्तबा हम हथियार लेकर आएंगे और हम भी ठोकेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर वो ये धमकी दे रहे थे। और उसके ऊपर 2 लोगों की मैं ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ।
سب سے پہلے تو جب علی امین گنڈاپور صاحب یہ ہتھیار لے کے آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے، اس کی بات وہ کر رہے تھے، ساتھ کھڑی تھیں علیمہ بی بی۔ علیمہ بی بی نے انہیں 2 بار لقمہ دیا کہ نہیں، ہم اسلام آباد نہیں آ رہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو احتجاج کا طریقہ کار ہے وہ شہر شہر ہوگا۔ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر شہر، ہر ضلع میں اپنا اپنا احتجاج ہوگا، پھر دیکھی جائے گی، اگر پی ٹی آئی چاہے گی تو اسلام آباد جائے گی۔ تو علیمہ بی بی انہیں لقمہ دے رہی ہیں کہ نہیں، ہم نے اسلام آباد ابھی نہیں آنا، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں اسلام آباد آنا ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے، ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، ہم اسلحہ لے کے آئیں گے۔ یہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک صحافی خاتون جو ہیں سمینہ پاشا، انہوں نے کہا کہ یہ علی امین وکٹ کی دوسری طرف کھیل رہے ہیں، آگے سوالیہ نشان ڈالا۔ اور ایک صاحب ہیں میر محمد علی خان، پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ علی امین گنڈاپور ایسی سٹیٹمنٹ دے کے پی ٹی آئی کا نقصان کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے تاکہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے کہ یہ تو مسلح تنظیم آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ دونوں نے، اور بلکہ کئی ایک اور صحافی نے بھی ٹویٹ کیا کہ علی امین کا جو بیان ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ جو بیان ہے کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، یہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس کی صورت میں۔ کیونکہ جو لوگوں نے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے لکھا کہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں ہم پرامن جد و جہد کریں گے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے، یہ تضاد ہے۔ یہ ہوگی علی امین گنڈاپور صاحب کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا نقطہ بھی سنیں۔ فیصل چودھری ٹویٹ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دوستو، اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ قائد عمران خان کی رہائی عدالت سے ہونی ہے تو یہ ٹرک کی وہ بتی ہے جس کے آگے ٹرک بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بالکل درست لکھا ہے انہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد جو صورتحال ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کو اپنی قیادت جناب عمر ایوب صاحب، محترم سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قائدین سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا لائحہ عمل دیں تاکہ ہم کارکنان اس پر عمل کریں۔ شکریہ۔ بڑی واضح ڈیمانڈ کر دی ہے یہ فیصل چودھری نے، لیکن اس کا جواب ابھی تک نہیں آ رہا۔ اب وہ نقطہ جو میں نے آج ویلاگ کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا، وہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے کہ تضاد ہے۔ وہ جو واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج ہونا ہے نا، آرمی چیف وہاں جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، تو وہاں پہ شہباز گل صاحب اور دیگر جو ہیں، قاسم سوری، وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے ان کی آمد کے خلاف۔ تو ٹیمی بروس کا بھی میں ذکر کروں گا، جنہوں نے جلیل آفریدی جو صحافی ہیں جو ہر بار عمران خان صاحب کے حوالے سوال پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا۔ برسٹر گوہر صاحب سے یہ بات پوچھی گئی، انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی آمد پر تحریک انصاف نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے کیا تبصرہ کیا کہ گوہر صاحب آپ درست نہیں فرما رہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں، آپ یا تو احتجاج کو اون کریں یا پھر ہمیں شوکاز دے کر پی ٹی آئی سے فارغ کریں تاکہ آپ کی بات میں وزن ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور ہمیں احتجاج کرنے دیں، جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم احتجاج کرتے رہیں۔ گڈ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بولے کہ آرمی چیف کے خلاف واشنگٹن ڈی سی احتجاج پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی تک ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ سمجھ گئے؟ اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈاپور کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی، ان سے بھی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا صرف امریکہ میں ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی احتجاج کر رہا ہے تو ہم بھرپور انداز میں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ تضادات ہیں جن کی میں نے آپ کو نشاندہی کرنی تھی۔ اب ان تضادات کی ہوتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر سپورٹر ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی بات مانے گا، برسٹر گوہر کی مانے گا، علیمہ بی بی کی بات مانے گا، علی امین گنڈاپور کی بات مانے گا، یا باہر بیٹھے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ وہ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ٹرمپ آ رہا ہے عمران رہا ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کر دیا ہے فری عمران خان تو وہ رہا ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں جی وہ کانگریس میں وہ بل چلا گیا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، وہ رہا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کے برعکس صورتحال ہے امریکی انتظامیہ کی۔ یہ اب نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں میں، کوئی مانے یا نہ مانے بھائی، تعلقات بدلتے دیر تو نہیں لگتی، لیکن علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تو یہ چیزیں ثابت ہو رہی تھی، جیسے امریکہ نے سیز فائر کروایا پاکستان کے ساتھ، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر ہیں جنرل کوریلا۔ سینٹ کام بڑا اہم ادارہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جیسے سی ڈی ایس ہوتا ہے، جیسے انیل چوہان صاحب ہیں، یہ ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اس کی اہم عہدہ ہے یہ امریکی فوج میں۔ تو مائیکل ای کوریلا ہیں، یہ اپریل 2022 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ یہ آج وہاں پہ جو ان کے نمائندگان ہیں ان کے سامنے یہ پیش ہوئے، بریفنگ دے رہے تھے، ان سے سوال جواب پوچھے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو انہوں نے قرار دیا ہے ایک فینومینل پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم فار امریکہ۔ امریکہ کے لیے انسداد دہشت گردی میں پاکستان ایک فینومینل پارٹنر ہے، یہ انہوں نے قرار دیا ہے پاکستان کو۔ میں آپ سے اپنے ویلاگز میں ہمیشہ عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی سر بن چکی ہوئی ہے۔
وجہ چاہے انسداد دہشت گردی کے معاملات ہوں، کچھ دہشت گردوں کی حوالگی ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت آج آپ کے سامنے آ چکا ہے جو انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کو فوقیت دیں، ہمیں اپنے مفاد کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے بریفنگ دی کھل کے، اور نشر کیے جا رہے ہیں وہ بیانات۔ جنرل کوریلا نے بالخصوص بات کی کہ جو ISIS داعش خراسان ہے اس کو قلع قمع کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 5 دہشت گردوں کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو پکڑا گیا ہے، اور پھر کہہ رہے تھے پاکستان ہماری مدد بھی کر رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، افغانستان اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں جو یہ دہشت گرد ہیں ان کو مارنے میں، ان کا انہوں نے نمبر بھی بتایا۔ یہ ٹیمی بروس کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جلیل افریدی صاحب فرنٹیئر پوسٹ اس کے صحافی، وہاں پہ ہمیشہ جب بھی امریکی محکمہ خارجہ میں بریفنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے حق میں سوال پوچھتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ انہیں جواب دے دیتی ہیں۔ ٹیمی بروس بار بار انہیں ان کی حوصلہ شکنی اب کر رہی ہیں کہ یہ ایک ہی سوال رپیٹ کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے انہیں موقع نہیں دیا اور کہا کہ اگر آپ نے مزید شور کیا تو آپ کو میں اس کمرے سے باہر نکال دوں گی، جس کے بعد جلیل افریدی جو ہیں ان کے ایک دوست نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے کہ میں دیکھتا ہوں تم میرے خلاف کیا کرتی ہو، میں اپنے لائر سے بات کروں گا کہ یہ خاتون مجھے دھمکی دے رہی ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے۔ لیکن ان کی سبکی ہوئی بہرحال وہاں پہ۔ باقی صحافیوں نے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر بات کی، اور وہاں پہ اس بی بی نے بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ٹرمپ کی مدت کے دوران حل ہو جائے، ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول نے آج بیان دیا کہ اگر کان سے پکڑ کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کرنا پڑا، انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا پڑا، تو ہمیں امید ہے وہ لائیں گے۔ یہ بلاول کا بیان اس بات کا غماز ہے جو باتیں میں نے آپ سے 2-4 منٹ پہلے کی ہیں، اور وہ ڈیلیگیشن جو پہلے وہاں تھا پھر لندن گیا، برسل بھی جا چکا ہوا ہے، کہ امریکہ کو امن کے لیے بھارت کو کان سے پکڑ کر لانا پڑا تو وہ لائے گا۔ یہ بلاول کہہ رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہے جو یہ بیان دے رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے بھائی، ایسا ہوتا دکھائی تو نہیں دیتا، مشکل ہے، لیکن امیدیں ہیں۔ امریکہ پاکستان تعلقات میں بہتریاں ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر کے ایک دوسرے کو قرار دیا جا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میں بات کی جا رہی ہے، سیز فائر کے اوپر بار بار ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی داد لینے کی کوشش کریں کہ میں نے کروایا۔ اب تو انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ چائنا کے ساتھ بھی میں نے بہت بڑی ٹریڈ کر دی ہے، اس کا اعلان ہونے والا جلد، صدارتی دستخطوں کا انتظار ہے۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا، وہ آپ دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں عجیب طریقے سے۔ وہ جو ایلان مسک کو اس کا پھڈا ہے وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا۔ ایلان مسک نے بھی ٹویٹ کیا کہ آئی ریگریٹ سم آف مائی پوسٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ لاسٹ ویک، ان کے اوپر مجھے افسوس ہے، دے وینٹ ٹو فار، وہ کافی زیادہ میں نے اس میں کر دی ٹرمپ کے ساتھ۔ بھائی گندا ہے پر دھندا ہے، ایک طاقتور ترین شخص ہے دنیا کا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایک امیر ترین شخص ہے۔ تو امیر ترین ہونا اس کا مطلب ہے کافی نہیں ہے، طاقت بھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس نے کافی دھمکیاں دیں، حالانکہ اس نے کہا کہ ٹرمپ کا نام اس فائل میں ہے جو جنسی فائل کے نام سے محفوظ ہے، جس کا میں نے ذکر ایک ولاگ میں کیا تھا۔ تو اس طرح سے حالات بدلتے ہیں، اور یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے۔ جو لوگ ایلان مسک اور ٹرمپ کے پھڈے میں بہت امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں مواخذہ ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو تاجروں کی دنیا ہوتی ہے یہ اور طرح کی دنیا ہوتی ہے۔ آخری شے جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ دھیان سے سنیے گا۔ کل بھی لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، بھائی بات یہ ہے، یہاں ہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ۔ اب میں بات کر رہا ہوں اداکارہ محترمہ فضا علی اور سینئر صحافی جناب سہیل بڑائی صاحب کا وہ کلپ جو کامران شاہد، جو کہ ایک نامور اداکار شاہد صاحب کے صاحبزادے ہیں، دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں آن دی فرنٹ کے نام سے، ان کا عید کا پروگرام تھا، کئی ایک وہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے، یہ اس کا میرے پاس اعلامیہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے سینئر صحافی سہیل بڑائچ اور مجیب الرحمان شامی سمیت مہمانوں سے بدتمیزی پر دنیا نیوز انتظامیہ اور کامران شاہد کے شو کے تمام ذمہ داران سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اب ان کے ذمہ داران میں ہمارے دوست بھی ہیں کہ جو پروڈیوسر ہیں کامران شاہد صاحب کے۔ یہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کی ہے کامران شاہد کے نام، اور کہا ہے جی کہ آپ کے شو میں تذلیل ہوئی ہے مہمانوں کی، آپ اس کو ہم قابل مذمت قرار دیتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں کامران شاہد صاحب، اور آپ کے پروڈیوسرز ہیں، اور آپ کی انتظامیہ ہیں، اور آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوراً اس پہ معافی مانگیں۔ یہ پی یو جے کے جو صدر ہیں نعیم حنیف صاحب، اور جنرل سیکرٹری قمر زمان صاحب، سینئر نائب صدر ہیں یوسف رضا عباسی صاحب، اور نائب صدر ہیں ندیم زعیم صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ہیں مدثر حسین تتلہ، شیر علی اور خزانچی اور دیگر کے دستخطوں سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور ان سے مانگ کی گئی ہے کہ دنیا ٹی وی، کامران شاہد ان کے پروڈیوسر اور فضا علی معافی مانگیں، ورنہ بھی انہوں نے کہہ دیا، ورنہ پی یو جے دنیا نیوز کے باہر بھرپور احتجاجی دھرنا دے گی۔ اب کامران شاہد صاحب کیسے ہو سکتا ہے باریک واردات نہ ڈالیں، ہمارے دوست ہیں بھائی۔ کامران شاہد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں جی اٹ از سیڈ ٹو سی ہاؤ ون سیکشن آف پولیٹیکل سوشل میڈیا ٹیکنگ آؤٹ دیئر گرج
on one of the most senior and respected journalists, Suhail Wadai sahab. ٹھیک ہے جی. No single or even multiple remarks said in my show or any show, be it my show or any other show, can disregard the journalistical integrity of Suhail sahab. اے بریک واردات ہے بھائی جان. اگر تمہیں نہیں دکھ سی تو تسی یہ ٹوٹا آن ایئر کیوں ہون دیتا؟ ایڈٹ کروا لیتے. اگر اتنا ہی آپ کو دکھ ہو رہا ہے, یہ ٹوٹا جانے کیوں دیا گیا؟ یہ سوال تو آپ سے پوچھنا چاہیے اگر آپ کو اتنے دکھ ہے. حالانکہ ہمارے جو پی ٹی اے کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں فیض علی نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اور ضلالت کرنی چاہیے تھی انصاف کی. ان کے شو دیکھیں کیسے گھٹیا شو ہوتے ہیں, ان کے جملے دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے کالم لکھے ہوئے ہیں, کبھی ڈنکی راجا کا ہوا, کبھی کیا کہا ہوا. بالکل جی آپ کو حق ہے, آپ اعتراض کریں ان کے اوپر, اور بالکل فیض علی کو ہیرو بنائیں. فیض علی نے تو پرینک بھی کر دیا, ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا, شہباز گل صاحب اس کی بلے بلے کر رہے تھے, بعد میں پتہ چلا یہ فیک اکاؤنٹ ہے. یہ سوشل میڈیا کا دھندا ہے, ویوز کا دھندا ہے, لائکس کا دھندا ہے, ہائپ کا دھندا ہے. بس ٹوٹا وائرل ہونا چاہیے تھا جس طرح سے بھی ہوا. میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ تضحیق ٹوائلٹ کلینر کی ہوئی ہے, کسی اور کی نہیں ہوئی. آپ ایک دوسرے سے جتنا مرضی سکور سیٹل کریں, فیض علی سہیل صاحب سے کریں, سہیل صاحب فیض علی سے کریں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی غلط کالم لکھا ہوا, غلط بات کی, تو اس کی کیسے میں دفاع کر سکتا ہوں؟ تو اس کے پیرلل فیض علی کا کیوں دفاع کرو؟ مجھے آج آپ کے لیے اجازت دیجیے. فلسطین کے حوالے سے خطرناک خبر ہے. جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں, انہوں نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا جو امریکی ہدف تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. کسی اور مسلم ملک میں فلسطینی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. بڑی الارمنگ اور افسوسناک خبر ہے. اس پہ گفتگو میں آپ سے کسی اور روز کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.